अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अरसलान अहमद अरसल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रमज़ानुल मुबारक के एक और प्रोग्राम के साथ आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आप ये प्रोग्राम यकम रमज़ानुल मुबारक से हमारे साथ देखते चले आ रहे हैं और जैसा कि आपको इल्म है कि इस प्रोग्राम में जहाँ हम नात के हवाले से गुज़री हुई शख्सियात पर बात कर रहे हैं, वहीं पर दौरे मौजूद में ऐसे लोग जो नात के हवाले से बहुत संजीदगी से और बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, उनको भी मौज़ूए गुफ्तगू बना रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जनाब सरवर हुसैन नक्शबंदी के बारे में। नाजरीन, सरवर हुसैन नक्शबंदी को हाल ही में अल्लाह ताला ने नात के ताल्लुक़ से एक बहुत बड़े एज़ाज़ से नवाजा है। यानी नात के मौजू पर उन्होंने अपनी PhD मुकम्मल की है और उनके PhD के मकाले का उन्वान है नात में उसलूब और मानवियत की तश्कील जदीद। मुझे याद पड़ता है गालिबन 1997 या 98 में हमारे घर हरुनाबाद में जब सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब पहली बार तशरीफ़ लाए तो मैंने उनको देखा। यानी मैं पहली मुलाकात 1997-98 में मुझे उनसे अपनी याद है। तो वहाँ जब महफ़िल हुई तो वहाँ पर उन्होंने हफ़ीज़ ताइब साहब की नात पढ़ी, हर फसल में पाया गुले सहरा तरो ताज़ा, जब देखा लगा गुंबद खज़रा तरो ताज़ा। तो ये मैं बात कर रहा हूँ गालिबन 25 बरस पुरानी। तो फिर वहाँ से यानी हम लाहौर मुंतकिल हुए तो यहाँ पर ये फिर हमारे घर बहुत इनका आना जाना हुआ और इनके साथ बहुत वक्त गुज़रा। तो मैंने इनको भी बहुत करीब से देखा। यानी वो चंद लोग जिनको मैंने बहुत करीब से देखा, तो इनका भी बहुत सारा सफ़र ज़िंदगी का नात ख़ानी का और उसके बाद जो अल्लाह ताला ने इनको दीगर खसूसियात से नवाजा, जिनका भी मैं तज़किरा करूँगा, तो वो भी मेरे यानी बहुत सारा हिस्सा उसका मेरे सामने है। तो नाज़रीन, सरवर हुसैन नक्शबंदी ने नात ख़ानी में शागिर्दी इख्तियार की जनाब अलहाज मोहम्मद अली ज़ोहरी कसूरी रहमतुल्लाह अलैह की। और सरवर हुसैन नक्शबंदी ज़ोहरी साहब के वो शागिर्द हैं जो यानी ज़ोहरी साहब अपने बहुत सीनियर शागिर्दों की मौजूदगी में भी सरवर हुसैन नक्शबंदी को एक ख़ास हैसियत से यानी उनको नवाजते थे। और सबसे बड़ी बात कि जब ज़ोहरी साहब का विसाल हुआ तो इंतकाल से कुछ दिन कबल उन्होंने अपने घर में ये वसीयत की कि जब मेरा इंतकाल हो और मुझे lahad में उतारा जा रहा हो तो मेरी ये नात पढ़ी जा रही हो कि ये आरज़ू नहीं कि दुआएं हज़ार दो, पढ़कर नबी की नात lahad में उतार दो, और ये नात सरवर हुसैन नक्शबंदी पढ़े। तो यानी एक उस्ताद ने अपने इतने सीनियर मोस्ट शागिर्दों की मौजूदगी में भी ये वसीयत की कि मुझे lahad में उतारते हुए नात सरवर हुसैन नक्शबंदी पढ़ें। और चूँकि सरवर हुसैन नक्शबंदी उनके शागिर्दी में आने के बाद भी उन्होंने अपना जो एक बहुत इब्तदा ही से अपना जो एक इख्तिसास जिसको कहा जाता है उसको कायम रखा। इन्होंने ऐसी ऐसी नातें पढ़ी हैं जो बहुत मशहूर हुई हैं और वो इन्होंने पढ़ी हैं। और पहली दफ़ा बहुत सारे शोरा कराम को इन्होंने पढ़ा है, जिसका भी मैं थोड़ा बात करूँगा कि इन्होंने पढ़ा है, तो वो उनका कलाम भी अवामुन्नास से मुतारिफ़ हुआ है। तो इस ज़ोहरी साहब के बाद फिर इनको जिस शख्सियत की सबसे ज़्यादा सोबत मुयस्सर आई और उस शख्सियत ने इनकी ज़ात में जो यानी इनको इनकी शख्सियत को बहुत निखारा, उनकी सोबत ने, उनके साथ बैठने उठने से, सफ़र में यानी मैंने इनको देखा और उन्होंने इनको अपना बेटा बनाया हुआ था। यानी मैं बात कर रहा हूँ मुजद्दिद नात जनाब हफ़ीज़ ताइब रहमतुल्लाह अलैह की। तो सरवर भाई ने उनकी बहुत खिदमत की और उन्होंने भी इनको बहुत मोहब्बत से नवाजा। तो उनके साथ बैठने उठने से जहाँ इनमें दीगर खसूसियात पैदा हुई, वहीं पर इनमें नात ख़ानी के साथ साथ नात गोई का जो एक ख़ास बुनियादी तौर पे वस्फ़ तो अल्लाह करीम ने जो सरिश्त में ये खूबी डाली होती है मिसरे को मौजूं करने की, ये जो एक दिमाग में एक जिसको एक पैरामीटर कहा जाता है शेर का, वो तो पैदाइशी तौर पे ही होता है। ये उस्तादी शागिर्दी से या बैठने सीखने से ये चीज़ नहीं आ सकती। निखार पैदा हो सकता है वो मुताले से, सोहबत से, इस्लाह लेने से। ये सारी खसूसियात यानी ये सारी बातें तभी आ सकती है जब आप में फ़ितरी तौर पर सलाहियत जिसको कहा जाता है वो मौजूद हो।
تو وہ ان میں تھی، تو پھر طائب صاحب کی شخصیت سے وہ بہت نکھر کے سامنے آئی. تو یہ بھی اعزاز ان کو حاصل ہوا کہ جب طائب صاحب کو لحد میں اتارا جا رہا تھا تو تب بھی نعت جو ہے وہ جناب سرور حسین نقشبندی نے پڑھی. تو یہ ایک الگ سے اعزاز بھی ان کے حصے میں آیا. میں سمجھتا ہوں کہ طائب صاحب کا کلام، خاص طور پہ طائب صاحب کی نعتیں اردو اور پنجابی میں، میں نے پچھلے کچھ پروگرامز میں بات کی کہ سب سے پہلے طائب صاحب کی جو نعت عوام الناس میں پڑھی وہ قاری زبید رسول صاحب نے پڑھی. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. تو اس کے بعد یہ ان کا پہلا تعارف تھا. لیکن اتنے عرصے کے بعد از سر نو یعنی طائب صاحب کی یہ نعت بھی، اور پھر طائب صاحب کے بہت کلام، یعنی البم پورے 2-3 ریکارڈ کروائے غالباً اس دور میں. یعنی میں بات کر رہا ہوں کہ 2000 کے فوراً بعد. تو یہ ایک یعنی طائب صاحب کا بہت سارا کلام انہوں نے پڑھا، اور ایسی دھنوں میں پڑھا جو مطلب جس سے عوام الناس میں بھی ان کا کلام جو ہے وہ بہت پسند کیا گیا. خاص میں تو کیا گیا لیکن عوام الناس میں بھی پسند کیا گیا. خاص طور پہ ایک نعت ایسی ہے ان کی طائب صاحب کی پڑھی ہوئی جو مجھے بہت پسند ہے، اور وہ ایک خاص طرح کی نعت ہے. یعنی اس کی کمپوزیشن، کلام میں تو حسن ہے لیکن اس کی کمپوزیشن بھی ایک خاص کلاسی کی طرز کی ہے کہ تیرا فصیل وقت میں باب کھلا جمال کا. یہ طائب صاحب کی ایک نعت جو کہ ان کی جو طائب صاحب کی دیگر پڑھی ہوئی نعتیں ہیں ان سے تھوڑا منفرد اور ہٹ کر ہے. اور ان کے بعد بہت سارے شعراء کرام ایسے ہیں جن کے پورے البم سرور حسین نقشبندی نے ریکارڈ کروائے. کچھ تو ایسے شعراء کرام ہیں جن کے اور لوگوں نے بھی ریکارڈ کروائے، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو انہوں نے ہی کروائے اور جو اب تاریخ کا حصہ ہیں. یعنی ایک تو میں نے نام لیا حفیظ طائب صاحب کے البم ریکارڈ کروائے، پھر محمد علی ظہوری قصوری صاحب کے البم ریکارڈ کروائے، اور اعظم چشتی صاحب کے البم ریکارڈ کروائے، اور واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ. واصف صاحب کی نعتوں کو البم کی شکل میں انہوں نے یعنی ریکارڈ کروایا، اور وہ بہت سارا واصف صاحب کا کلام جو ہے وہ ایسے بھی محفوظ ہوا اور بہت سارے لوگوں نے اس کے بعد پڑھا. اور جعفر بلوچ صاحب یعنی بہت بڑے شاعر تھے، اور بہت سارے لوگ عوام الناس میں ان سے متعارف نہیں ہوں گے، خاص میں تو علم ہے لیکن پبلک میں ان کا نہیں پتہ ہوگا کہ وہ کتنے درد و سوز والے شاعر تھے. یعنی کتنا درد اور سوز تھا ان کے کلام میں. خاص طور پہ ان کی نعت کا ایک شعر دیکھیے کہ دوستو جشن تعیش میں نہ لے جاؤ مجھے، دوستو جشن تعیش میں نہ لے جاؤ مجھ کو فقر شہ والا سے حیا آتی ہے. تو شعر دیکھیے. اور اس زمین میں اور لوگوں نے بھی کہا، میر مینائی رحمۃ اللہ علیہ کی غالباً یہ زمین ہے، لیکن اور لوگوں نے بھی کہا، لیکن اس زمین میں جعفر بلوچ کی نعت کا یہ شعر کتنا یعنی اپنے اندر کیسا اپنے اندر یعنی کیسا ایک اظہار ندامت لیے ہوئے ہے، اظہار عاجزی و انکساری لیے ہوئے ہے، اور پورا البم ایک جعفر بلوچ کا ریکارڈ کروایا. اور اس کے علاوہ خالد احمد کا البم ریکارڈ کروایا. خالد احمد بھی ہمارے عہد کے بہت معتبر شاعر ہیں، اور ان کی شخصیت بھی. احمد ندیم قاسمی صاحب کے بعد لاہور میں نوجوانوں کے ساتھ خالد احمد بہت یعنی خاص طور پہ الحمرا ادبی بیٹھک میں نوجوانوں کا جمگھٹا لگا رہتا تھا ان کے ارد گرد. یعنی خالد صاحب جہاں ہوتے تھے وہاں پر بہت سارے نوجوان ہوتے تھے اور ان کی بڑی وہ حوصلہ افزائی کرتے تھے. اور اس کے علاوہ اور بھی خاص طور پہ لالہ صحرائی ہمارے ایک بہت معتبر شاعر گزرے ہیں، اور ان کے بھی بہت سارے مجموعے جو منظر عام پر آئے. ان کی پھر کلیات بھی شائع ہوئی، کلیات لالہ صحرائی کے عنوان سے. تو لالہ صحرائی کا پورا البم ریکارڈ کروایا، ڈاکٹر مظاہر اشرف کا پورا البم ریکارڈ کروایا. اس کے علاوہ ایک اور خاص بات کہ انہوں نے سیف الملوک کا یعنی میاں محمد بخش کا کلام جو ہے وہ پورا ایک البم ریکارڈ کروایا. انہوں نے اس کی جو دھن ہے
وہ جو مروجہ تھی اتنے سالوں سے چلتی چلی آ رہی ہے اس سے ہٹ کر ریکارڈ کروایا، ان کی اس میں وہ دھن نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کلام باہو کا ایک پورا البم انہوں نے ریکارڈ کروایا، جو بڑے خاصے کی چیز ہے۔ اور ایک البم انہوں نے ایسا ریکارڈ کروایا جو میں سمجھتا ہوں، چونکہ یہ سارا البم کا دور ہے اور میں یہ اس کی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک البم انہوں نے ریکارڈ کروایا جو ہمارے ہاں مروجہ سلام جو محافل نعت کی آخر میں پڑھے جاتے ہیں، اتنے سال سے پڑھے جا رہے ہیں، یعنی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس سلام سے لے کر اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ اور پھر ظہوری صاحب کا وہ مقبول بارگاہ درود و سلام، یعنی یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، یعنی اتنے سلام اس ایک البم میں ہے۔ یعنی یہ وہ ان کا کام ہے جو صرف میں بتا رہا ہوں کہ انہی کا کیا ہوا ہے۔ بہت سارے میں نے شعراء کا ذکر کیا جو انہوں نے پڑھا، اس کے علاوہ زاہد فخری صاحب کے کلام انہوں نے پڑھے، اور ابھی کچھ عرصہ پہلے کو دیکھا جائے تو خلیل الرحمن قمر کی نعت پڑھی، حمیدہ شاہین صاحبہ کی نعت پڑھی، اور اس کے بعد پھر اعجاز قمر راجہ ان کی نعت انہوں نے پڑھی جو بہت مقبول ہوئی۔ یعنی اور بھی اتنے شعراء کرام ہیں جو انہوں نے نعتیں پڑھی اور وہ بہت مقبول ہوئیں۔ تو یہ میں بات کر رہا ہوں کہ یہ وہ کلام ہے جو انہوں نے دوسرے شعراء کرام کا پڑھا یا مشاہیر کا، جس میں نے بھی سیف الملوک اور کلام باہو کا خاص طور پہ ذکر کیا، یہ پڑھا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ سلسلہ شروع ہو رہا ہے ان کی اپنی نعت گوئی کا، اور ان کی نعتوں میں پھر ایک خاص سلسلہ نظر آنے لگا کہ وہ چونکہ خود ترنم اللہ تعالیٰ نے بہت خوش الحانی دی ہے اور آواز میں مٹھاس ہے، تو ان کی اپنی پڑھی ہوئی نعتیں بھی جلد مشہور ہونے لگی۔ لیکن ایک نعت حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں، تو یہ نعت بہت مقبول ہوئی اور ان کی پہچان بنی، اور پھر پاکستان میں کوئی نعت خوان ایسا نہیں رہا کہ جس نے یہ نعت نہیں پڑھی۔ تو یہ اس نعت کے بعد پھر ان کی نعت گوئی کا سفر جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا اور اب ایک خاص مقام تک آ پہنچا ہے۔ تو یعنی ابھی میں نے ذکر ان کے 3 حوالے سے بات کی، یعنی نعت خوانی، نعت گوئی کا تذکرہ ہوا، اس کے ساتھ پھر انہوں نے جو کلام لوگوں کے بہت مخصوص انداز سے ریکارڈ کروائے ان کی بات ہوئی، اس کے بعد پھر لاہور میں یہ نعت کے ادارے کا قیام عمل میں لائے، یعنی نعت فورم انٹرنیشنل۔ تو 2008 میں نعت فورم کے نام سے ایک ادارے کا آغاز کیا اور اس سے پھر مختلف سطح پر تقاریب منعقد کروانی شروع کی، یعنی خاص طور پہ مشاعرے اور دیگر ادبی تقریبات، اور اسی ادارے کے پلیٹ فارم سے یعنی نعت فورم کے پلیٹ فارم سے مدحت کا پہلا شمارہ 2010 میں یہ سامنے لائے، اور اس شمارے میں یہ ایک خاص یعنی اس میں بھی انہوں نے اپنی انفرادیت ظاہر کی، اور پھر چلتے چلتے جب یہ حفیظ طیب نمبر تک آئے تو حفیظ طیب نمبر سے اس جو شمارے کا ایک وقار بہت قائم ہوا۔ جو میرے دائیں جانب حفیظ طیب نمبر یعنی یہاں موجود ہے، تو یہ مدحت کا ایک خاص شمارہ ہے، اس میں طیب صاحب کے کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے اتنی ان کی گوناگوں شخصیت کا جس پر اس شمارے میں بات نہ کی گئی ہو، یعنی یہ بہت طیب صاحب کے حوالے سے یہ شمارہ بھی ایک خاصے کی چیز ہے۔ تو یہ سفر طے ہو رہا ہے، اور پھر یہ نعتیہ صحافت میں میدان عمل میں آئے اور کالم نگاری کا آغاز کیا، اور پھر کالم کو انہوں نے صرف نعت کے موضوعات تک محدود نہیں رکھا، بلکہ ہمارے معاشرے میں جو چیز چونکہ ایک تخلیق کار اور حساس شخص جو معاشرے میں ہو رہا ہے اس کو بڑی باریک بینی سے دیکھتا ہے، تو یہ بڑی صلاحیت ہوتی ہے اور فضل ہوتا ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ جو کوئی کسی چیز کو محسوس کر رہا ہے اس کو بولنے اور لکھنے کی بھی قوت اور طاقت دے دے، تو یہ بھی اللہ کی ایک بڑی عطا ہوتی ہے۔ تو ان کو جہاں اللہ نے آواز کی خوبصورتی عطا کی، ان کے قلم میں طاقت دی، تو اور یہ بھی ایک خاص صلاحیت کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ بول سکیں اور آپ جو محسوس کر رہے ہیں وہ لکھ سکیں، یہ ایک عطا ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ کالم نگاری کا جیسے میں نے بھی تذکرہ کیا، ان کی کئی حیثیات سے بات ہوتی ان کی کالم نگاری تک آئی، اور اب
ان کا جو خاص کام یعنی انہوں نے قومی سطح پر تاریخ میں پہلی دفعہ قومی ادبی نعت کانفرنس کا انعقاد کیا 2019 میں، یعنی اس کو انہوں نے پہلی قومی ادبی نعت کانفرنس کا نام دیا۔ تو اس کانفرنس سے یہ ہوا کہ دیگر شعبوں میں خاص طور پہ غزل کے حوالے سے یا دیگر میدان میں اور دیگر اصناف میں بڑی بڑی کانفرنسز ہوتی تھیں، تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ نعت کے حوالے سے ان کانفرنسز میں اول تو بات نہیں کی جاتی، اور اگر کی بھی جاتی ہے تو اس سطح پہ نہیں کی جاتی جس سطح پہ ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے محسوس کیا کہ ایک الگ سے یہ کام ہونا چاہیے، تو وہ کانفرنس اتنی کامیاب ہوئی۔ دوسری قومی ادبی نعت کانفرنس جو بھی حال ہی میں منعقد ہوئی منہاج یونیورسٹی میں حسان بن ثابت نعت ریسرچ سینٹر اور نعت فورم کے اشتراک سے، تو اس کانفرنس میں نعت کے حوالے سے بڑی کلیدی بات کی گئی، یعنی بہت بڑے بڑے اسکالرز آئے، دانشور آئے، شاعر آئے، ادیب آئے، اور خواتین و حضرات دونوں سطح پہ لوگ آئے اور کھل کر بات ہوئی، اور ایسے موضوعات کو سامنے لایا گیا کہ نعت کے حوالے سے جو گزر چکے تھے، جو موجود ہے، اور آئندہ میں کیا کیا امکانات اس حوالے سے ظاہر کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ان کی کاوش ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ جو قومی سطح پر ادبی نعت کانفرنس کا آغاز ہوا اور پھر اس کا قیام عمل میں آیا، تو وہ بھی سعادت ان کے حصے میں آئی۔ اور اس کے بعد نعت کے حوالے سے، جس کا میں نے بالکل ابتدا میں ذکر کیا تھا، نعت کے موضوع پر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی انہوں نے، جہاں یہ ان کے والدین کی دعائیں ہیں وہیں پر یہ فیضان حفیظ طائب بھی ہے۔ ان کی صحبت نے ان کی شخصیت کو بہت مجلہ کیا۔ اور ایک شعبہ میرے خیال میں رہ گیا جو بھی میرے ذہن میں آیا کہ یہ مختلف ٹی وی چینلز پر نعت کے حوالے سے مختلف پروگرامز کی جو میزبانی کر رہے ہیں، ان میں خاص طور پہ کیو ٹی وی سے بہت دیر سے منسلک ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے ٹی وی چینلز ہیں جن پر یہ بطور میزبان نعت کے حوالے سے بہت کام کر رہے ہیں۔ تو اتنی یعنی مختلف حوالوں سے میں نے ذکر کیا، تو یہ ایک بالکل ایسے ہے کہ دیے سے دیا جلتا چلا آ رہا ہے، یعنی جو ان سے پہلے کے لوگ ہیں ان سے انہوں نے جو کشید کیا، انہوں نے اپنے انداز سے اس کو آگے عام کرنے کی کوشش کی اور کر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کوشش کر رہے ہیں یہ ایک سطح پر جا کر اس کا ایک پورا جہان ہوگا اور اس کی ایک الگ سے بازگشت سنائی دے گی۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔